आप सुन रहे हैं कहानी.com। रुबाब। आज़र ने इसके साथ बैठकर इसका हाथ थामते हुए इसे प्यार से पुकारा, लेकिन वो तो जैसे इस एक लम्हे में कैद होकर रह गई थी। इसकी नज़रें अब भी टकटकी बांधे खलाओं में घूर रही थीं। आज़र लब बेंच कर रह गया। मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो रुबाब, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। पिछले 15 दिन कैसे कांटों पर गुजारे हैं ये मैं ही जानती हूँ। जहाँ बाकी 4 जानें पल रही हैं वहीं ये भी पल जाएगा। हम रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन अब मैं अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। जाहिदा फरियाद करती आंसू बहाती अपने बच्चे को रुबाब से लेकर चली गई और रुबाब अपनी बाहें फैलाए गुमसुम दरवाजे में खड़ी थी। आज़र लेपालक बच्चे से इसकी जज्बाती वाबस्तगी से बखूबी वाकिफ़ था, इसलिए वह जिस कैफियत से इस वक्त गुज़र रही थी इसका अंदाज़ा लगाना इसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन वह चाहते हुए भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। इसने दरवाज़ा बंद किया और इसे बाजुओं से थामे हुए लाउंज में जाकर बिठा दिया। रुबाब मेरी जान, प्लीज़ संभालो खुद को, आज़र ने इसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा। लेकिन इसकी आंखों में पथरीलापन देखकर बेख्तियार इसने इसका सर अपने सीने से लगा लिया और हौले हौले इसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। तुम खुद भी एक माँ हो रुबाब, और वो भी। खुद को अगर इसकी जगह पर रखकर सोचोगी तो इसके दुख को अपने दुख से कहीं बढ़ा पाओगी। तुमने तो सिर्फ चंद दिन इसे अपनी आगोश में रखा है, जबकि इसकी माँ ने तो इसे अपने खून से सींचा है। फिर तुम ही बताओ कैसे वो इसके लिए ना तड़पे। इसकी तड़प, इसके दर्द का अंदाज़ा कम से कम तुम तो लगा सकती हो। वो बड़ी नरमी से इसे समझा रहा था, और फिर शायद ये इसकी मोहब्बत भरी कुर्बत का ही असर था कि इसके मुंजमद एहसासात में ज़िंदगी जाग उठी और वो सिसक उठी। इसके गर्म आंसू आज़र को अपने सीने पर नहीं बल्कि दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। लेकिन आज़र, इसने तो अपनी खुशी से अपना बच्चा मेरी झोली में डाला था, फिर वो इसे कैसे? आंसुओं के दरमियान इससे जुमला मुकम्मल ही नहीं हो सका और आज़र ने इसे अपनी बाहों के मजबूत हसार में जकड़ लिया। बस रुबाब, अब इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। समझ लेना कि वो बच्चा हमारी ज़िंदगी में कभी आया ही नहीं था। जैसे हम पिछले 6 सालों से जी रहे हैं अब भी जी लेंगे। बाकी बच्चा अडॉप्ट करने की ज़िद तो तुम्हारी ही थी। मैंने तो पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम माँ बन सकती हो या नहीं। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत और हमारा साथ काफ़ी है ज़िंदगी जीने को। काश तुम जान पाती कि तुम्हारे ये आंसू मुझे कितनी तकलीफ़ देते हैं। तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए मैं 100 बार मरने के लिए तैयार हूँ, और तुम हो कि अपनी एक कमी के सामने मेरी मोहब्बत को भी भूल बैठी हो। ना चाहते हुए भी आखिर में इसका लहजा शिकायती सा हो गया था। सॉरी आज़र, आई एम सॉरी। मैं हमेशा ही अनजाने में तुम्हें दुख दे जाती हूँ। इसका लहजा नदामत लिए हुए था। आज़र इससे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है, ये बात वो अच्छी तरह जानती थी, लेकिन अपने माँ ना बन सकने की कमी का एहसास कभी कभी इतनी शिद्दत से इस पर हावी हो जाया करता था कि वो आज़र की बेपनाह मोहब्बत को भी फरामोश कर बैठती थी। हालांकि शादी के इन 4 सालों में आज़र ने इसे कभी इस कमी का एहसास तक नहीं होने दिया था, लेकिन इसे अपने दिल पर अख्तियार ही नहीं था, वरना आज़र ने जो इसे मान और प्यार दिया था वो खुद भी इसे पूजने की हद तक चाहती थी। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, जाकर फ़ौरन तैयार हो जाओ। हम आज लंच बाहर करेंगे और इसके बाद लॉन्ग ड्राइव, आज़र ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी धीमे से मुस्कुराते हुए इससे अलग हो गई और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। इस बात को काफ़ी दिन गुजर चुके थे, लेकिन आज़र महसूस कर रहा था कि वो अब भी कुछ खोई खोई सी रहती है। अक्सर वो इससे दुराने गुफ्तगू जब कुछ पूछता तो वो यूं चौंक उठती कि जैसे कुछ सुना ही ना हो। इसलिए आज़र की पूरी कोशिश होती थी कि वो ऑफिस से जल्दी घर आ जाए, और ऑफिस में रहते हुए भी वो 2-3 बार इससे फ़ोन पर ज़रूर बात करता था। इसकी कोशिशों से इतना ज़रूर हुआ था कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन वो इस जज्बाती सदमे से बाहर आ रही थी।
اس دن آفس سے آنے کے بعد وہ شاور لے کر لان میں آ کر بیٹھا تو رباب اس کے لیے چائے لے آئی۔ رباب جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ڈنر باہر کرتے ہیں، اس نے چائے کا ایک گھونٹ بھر کر کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، ابھی کل ہی تو باہر ڈنر کیا تھا، آج آرام سے گھر میں کھانا کھائیں۔ رباب نے صاف انکار کر دیا اور سینٹر ٹیبل سے میگزین اٹھا کر اس کی ورک گردانی کرنے لگی۔ یار تم کیسی بیوی ہو؟ بیویاں تو ہمیشہ ایسے مواقع کی طاق میں رہتی ہیں کہ کب مظلوم شوہر ہاتھ آئے اور وہ اس کا خرچ کروا سکیں، اور یہاں مظلوم شوہر خود آفر کر رہا ہے اور جناب ہیں کہ انکاری ہو رہی ہیں۔ اس نے لہجے میں ہر درجہ حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا اور وہ ہنس پڑی۔ بس بس رہنے دو، تم اور تمہارے یہ ڈرامے اچھی طرح جانتی ہوں میں۔ کمال ہے یار، جانور بندے کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں یہاں۔ سوچا تھا آج بیوی کے ساتھ تھوڑا رومانس کریں گے، لیکن ہماری ایسی قسمت کہاں۔ اس نے بیچارگی سے کہہ کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ رومانس، اور وہ بھی باہر جا کر؟ یہ گھر چھوٹا پڑ گیا ہے کیا؟ رباب نے آنکھیں دکھائیں۔ ارے یار سمجھا کرو نا، ڈیٹ پر جا کر رومانس کرنے کا اپنا مزہ ہوتا ہے، اس نے ہنستے ہوئے آنکھ دبا کر کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ عاذر کچھ تو شرم کریں، یہ ٹین ایجرز کی حرکتیں کب چھوڑیں گے آپ؟ جب تک ٹین ایج ہمیں نہیں چھوڑتی، اس نے اطمینان سے کہا اور وہ مسکرا اٹھی۔ باتوں میں تو آپ سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا۔ وہ میگزین میز پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ صرف باتوں میں ہی نہیں بلکہ محبت کرنے میں بھی ہم سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ مجھ سا تجھ کو چاہنے والا اس دنیا میں کوئی اور ہو، اللہ نہ کرے۔ اس نے یہ گیت گنگناتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا اور وہ سرشاری میں اندر کی طرف بڑھ گئی۔ رات کو سونے سے پہلے کتاب پڑھنا اس کی پرانی عادت تھی۔ وہ جتنا بھی تھکا ہوا ہوتا، جب تک کسی اچھی سی کتاب کے 1-2 صفحے پڑھ نہیں لیتا تھا اسے نیند نہیں آتی تھی، اور اس کی یہ عادت اب تک برقرار تھی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز فیض احمد فیض کی نسخہ ہائے وفا پڑھنے میں مصروف تھا کہ رباب چلی آئی۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کچھ ہمیں بھی سنائیں۔ رباب نے عاذر کے سینے پر سر رکھ کر لیٹتے ہوئے کہا، جو حکم جناب، لیجئے سنیے۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کہ عمر گنوا دی ہم نے۔ زبردست۔ ویسے جناب کے لہجے میں اتنا خمار ہے یا یہ ہماری محبت کا اعجاز ہے؟ رباب نے شرارتی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چانس مار لیتے ہیں، ابھی پتہ چل جائے گا۔ عاذر نے بڑی معنی خیز انداز سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور وہ اس کے ارادے بھانپ کر فوراً ہی اٹھ بیٹھی۔ بس بس، زیادہ رومانٹک ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے پہلے ہی۔ یار بیوی تم بھی نا اچھے خاصے موڈ کا ستیہ ناش کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاتی، اس نے ذرا خفگی سے کہا اور کتاب دوبارہ اٹھا لی۔ اچھا بابا سوری، آپ کا موڈ میں بعد میں ٹھیک کر دوں گی، آئی پرومس، لیکن ابھی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ رباب نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین کر ٹیبل پر اچھال دی۔ کیا بات ہے؟ عاذر نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عاذر، وہ میں کہہ رہی تھی، وہ نظریں جھکائے اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ کیا بات ہے رباب، کوئی پرابلم ہے کیا؟ اس کے غیر معمولی انداز نے اسے چونکا دیا تھا۔ عاذر، کیوں نہ ہم کسی یتیم خانے سے بچہ گود لے لیں، اس نے ذرا جھجکتے ہوئے یاسیت برے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ او، بے اختیار ہی اس کے منہ سے ایک گہرا سانس نکل گیا۔ یہ بات رباب کے ذہن میں کس نے ڈالی ہوگی وہ فوراً ہی سمجھ گیا تھا، کیونکہ کل ہی مسز خان اس سے مل کر گئی تھیں اور وہ ایک NGO چلانے کے ساتھ ساتھ بہت ہی سرگرم سوشل وومن تھیں۔ عاذر پلیز، اس نے اتنی لجاجت سے کہا کہ وہ اسے انکار ہی نہیں کر پایا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بچے کے معاملے میں بہت ٹچی ہے۔ ٹھیک ہے، سوچیں گے اس بارے میں، اس نے جیسے ہی کہا وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹ گئی اور وہ اس کی معصومیت پر محض مسکرا کر رہ گیا۔ مسز خان نے ہی ان کی رہنمائی اس یتیم خانے تک کی تھی اور آج وہ دونوں یہاں موجود تھے۔ یہاں کافی بڑی تعداد میں مختلف عمروں کے بچے موجود تھے۔ رباب نے کافی دیکھ بھال اور سوچ بچار کے بعد آخر کار ایک بچہ پسند کر لیا۔
بچہ بمشکل 6 ماہ کا تھا لیکن تھا بہت پیارا۔ اس کی گہری بوری آنکھوں اور لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی کشش تھی جس نے رباب کو فوراً ہی اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ بچہ پسند کرنے کے بعد کچھ قانونی کارروائی ہونی تھی جس کے بعد بچے کی اڈاپٹیشن قانونی طور پر انہیں مل جاتی۔ اس کے لیے وہاں کی وارڈن نے ان سے 1 دن کا وقت مانگا تاکہ وہ اس سلسلے میں کاغذات تیار کروا لے اور پھر بچہ ان کا ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں آذر مسز خان سے پہلے ہی ڈسکس کر چکا تھا، اس لیے وہ رباب کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ اس نے رباب کو نہیں بتایا تھا لیکن یہ ساری قانونی کارروائی وہ خود کروا رہا تھا تاکہ پہلے کی طرح بعد میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ حالانکہ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ اس بچے کے پیرنٹس نہیں، لیکن پھر بھی وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ وہ رباب کی جذباتی حالت سے بخوبی واقف تھا۔ وہ ایک بار تو یہ سب سہ گئی تھی لیکن دوسری بار بھی اگر کوئی ایسی ہی بات ہوئی تو وہ شاید سہ نہ پائے۔ گھر آ کر بھی رباب سے اپنی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ جب سے گھر آئی تھی بچے کے کوٹ کے ساتھ ہی مصروف تھی۔ کبھی اس پر ایک کھلونا لٹکا رہی ہے تو کبھی دوسرا، کبھی بستر سنوارنے میں لگ جاتی۔ اس وقت اس کے ہونٹوں پر ایک مستقل مسکراہٹ کھیل رہی تھی اور آذر بیڈ پر نیم دراز اسے مسکراتے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے جانے آذر، آج تو تم مجھے بھی بھولی ہوئی ہو، میں جیلس بھی ہو سکتا ہوں، آذر نے اسے تنگ کرنے کے لیے شرارت سے کہا۔ آذر آپ بھی نہ، اپنے بچے سے بھی کوئی جیلس ہوتا ہے بھلا؟ اس نے ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بھئی ہم تو ہوں گے، اگر تم نے ہمیں نظر انداز کیا تو ہم تو ایسے ہی ہیں، تو ہوتے رہیں جیلس، یہاں کسے پرواہ ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں مچلتی شرارت دیکھ چکی تھی، اس لیے بے فکری سے کہتی دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ اچھا جی تو یہ بات ہے، ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ آذر کیا کر رہے ہیں؟ ایسے کیسے چھوڑوں؟ چھوڑنے کے لیے تو نہیں تھاما تھا تمہارا ہاتھ، اب تو سانسوں کی ڈور ٹوٹے گی تب ہی ساتھ چھوٹے گا۔ کبھی کبھی بہت فضول بولتے ہیں آپ، اس کا لہجہ خفگی لیے ہوئے تھا۔ کبھی کبھی کی تو خیر ہے، روز تو نہیں بولتا نا۔ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتا، بیڈ کے سرہانے ٹیک لگائے نیم دراز ہو گیا۔ آذر کہو، خوش ہو؟ اس نے اس کے براؤن سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ بہت، پتہ نہیں اس رات کی صبح کب ہوگی۔ وہ کچھ زیادہ ہی پرجوش نظر آ رہی تھی۔ اگلے دن وہ دونوں مقررہ وقت پر یتیم خانے پہنچ گئے۔ آفس میں داخل ہوئے تو ان دونوں کو دیکھ کر وارڈن کے چہرے پر جو تاثرات ابھرے انہیں دیکھ کر آذر چونک گیا۔ اگر آپ کی قانونی کارروائی پوری ہو گئی ہو تو کیا ہم بچے کو لے جا سکتے ہیں؟ رباب بچے کو اپنی گود میں لینے کے لیے کچھ زیادہ ہی بےتاب ہو رہی تھی۔ قانونی کارروائی تو ابھی پوری ہو جاتی، میں نے لائر کو یہیں بلا لیا ہے، لیکن آپ، وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم جھجک سی گئی۔ لیکن کیا مسز سلیم؟ آذر بڑے غور سے ان کے چہرے پر پھیلی پریشانی کی ہلکی ہلکی لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ ایکچولی مسٹر آذر، ایک چھوٹی سی پرابلم ہو گئی ہے، آپ کوئی اور بچہ دیکھ لیں، میں ابھی ساری لیگل ڈاکومنٹیشن کروا کے بچے کی کسٹڈی آپ کو دلوا دیتی ہوں، انہوں نے مسکرا کر اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے کہا، اور رباب کے چہرے پر بکھری خوشی کے رنگ ایک دم پھیکے پڑ گئے۔ اس نے بے بسی سے آذر کی طرف دیکھا تو آذر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ دبا کر اس آنکھوں کے اشارے سے حوصلہ رکھنے کو کہا۔ آپ سن رہے تھے کہانی.com